अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक 4 हॉरर इंसिडेंट लेकर आई हूँ, ऐसे खौफनाक नाकाबिल फरामोश किस्से जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं। बढ़ते हैं आज के पहले खौफनाक किस्से की तरफ। अनम जावेद लाहौर से शेयर कर रही हैं। अनम जावेद कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं अपनी नानों के साथ रहती हूँ। वहाँ पर मेरे 2 मामू और मुमानी भी रहती हैं। जॉइंट फैमिली है, ट्रिपल स्टोरी में वो घर है। ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन हैं वहाँ पर मामू मुमानी रहते हैं और नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पर मैं अपनी नानों के साथ रहती हूँ। मेरी एक बहन भी हम लोगों के साथ ही रहती थी, अब उनकी शादी हो गई है। 1 साल पहले मेरे नाना अबू का भी इंतकाल हो गया। आज से 4-5 साल पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था तो हम सब लोग, जिस तरह से पंजाब का कल्चर है, गर्मी के मौसम में लोग अपने छतों पर, टेरेस पर सोते हैं, हम लोग भी छत पर ही सोते थे। फजर की अजान हुई, मैं और मेरी बहन नीचे वाले पोर्शन पर आए। हम लोगों ने वज़ू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी। सेकंड फ्लोर पर ही हम लोग कमरे में सो गई। जिस तरफ बेड के मैं सोई हुई थी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई खड़ा है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बिल्कुल सफ़ेद लिबास में कोई औरत खड़ी थी, जिस तरह से अरेबिक ड्रेस होता है। चेहरा बहुत नूरानी था, मुझे चेहरा नज़र नहीं आया। मैं इनको शीशे में देख रही थी। जिस साइड पर मैं थी वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल था, वहाँ पर मैंने उन्हें खड़े देखा। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ फेस करके दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। बड़ी मुझे हैरानगी हुई। इसी तरह से कुछ दिन के बाद हम लोग फिर उसी कमरे में सो रहे थे। मेरी सिस्टर और मेरी कज़न जो थी वो बेड पर सो रही थी, मैं मैट्रेस पे सो रही थी। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से मैं ख्वाब देख रही हूँ कि कोई आदमी है, जिस तरह से मैं उसको खड़े हुए देख रही हूँ, मेरे सामने खड़ा हुआ है। फिर एकदम से मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो उसका प्लाजो था, जिस तरह से मैं उसको फाड़ रही हूँ। एकदम से खौफ के मारे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था उसका प्लाजो एक तरफ से सारा फट चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई ये सब क्या है। फिर हम लोगों के एक जानने वाले बुज़ुर्ग थे, पीर साहबी थे, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के बेड के नीचे की मिट्टी चाहिए। हम लोगों के साथ इशू ये था कि हम लोग डेली अपने घर की सफाई वगैरह करते थे, लेकिन हम लोगों के बेड के नीचे से बेतहाशा मिट्टी निकलती थी। डेली मैट्रेस को उठाकर सफाई भी करते थे, लेकिन वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी। वो मिट्टी भी उन्हें दी, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई वगैरह की। उसके बाद मैट्रेस के नीचे कभी भी हमें मिट्टी नज़र नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ गायब होगी, दोबारा मिट्टी कभी नज़र आई ही नहीं हमें। इसी तरह से उसी घर की बात है। मेरी मुमानी के जो पेरेंट्स हैं वो लाला मूसा रहते हैं। तो मेरे मामू मुमानी और उनके बच्चे उनको मिलने गए। जब वापसी पे वो लोग आए तो उनको थोड़ी सी देर हो गई। रास्ते में किसी जगह पर वो लोग रुके, वो जगह वीरान सी थी। जब वो लोग घर आए, हम लोग सब एसी वाले रूम में सो रहे थे। जो मेरे मामू मुमानी थे वो सेकंड फ्लोर पर छत पे जाके सो गए। आधी रात का टाइम हुआ तो वो दोनों नीचे आए, दरवाज़ा खटखटाया। हम लोगों ने जब एसी वाला कमरा खोला तो वो दोनों सामने खड़े थे, मामू मुमानी। जो मेरी मुमानी थी उनकी कंडीशन बहुत अजीब सी थी, वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी। जिस तरह से कोई साइको या पागल आदमी होता है तो वो एक बिहेव करता है, लाइक इधर उधर देखना, अजीब हरकतें करना। मामू की भी यही हालत थी। एकदम से मामू ने चीखना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही मेरी मुमानी जो थी उम्रा करके आई थी, तो घर में आब ज़मज़म था। हम लोगों ने फ़ौरन उनके ऊपर आब ज़मज़म का पानी के ऊपर दम करके उनके ऊपर पानी को स्प्रे किया, उनको पिलाया। मामू कुछ ठीक हो गए। लेकिन जो मेरी मुमानी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कभी ऊंचा ऊंचा चीखने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी हंसने लग जाती। बड़ी अजीब उनकी कंडीशन हो गई थी। उनके घर भी हम लोगों ने कॉल की तो उन सब ने ये कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को स्प्रे करते करते गेट तक लेकर जाएं। हम लोगों ने यही किया। अगले दिन मुमानी के भाई भी आ गए, उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह की। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में ये जिस जगह पर रुके थे वहाँ पर एक जिन था। वो जिन इनके साथ आ गया था, क्योंकि मुमानी को बार बार कोई नज़र आता था, जवान सा लड़का नज़र आता था मुमानी को। सर पर उसने टोपी पहनी होती थी पुराने दौर के स्टाइल की। तो वो मुमानी को इशारा करता था, अपनी तरफ बुलाता था और ये कहता था कि तुम्हें मार दूंगा। तो वही बात बनी, फिर उनको दम वगैरह करवाया तो वो कुछ ठीक हो गई। इसी तरह से हम लोगों का अपना घर भी लाहौर में ही था। तो मेरे पेरेंट्स सब आउट ऑफ कंट्री होते हैं। हम लोगों ने नया घर बनाया, बहुत खूबसूरत हम लोगों का घर बना हुआ था।
تو وہاں پر ہم لوگوں کے جاننے والے ایک بزرگ تھے، وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، 4-5 دن وہ ہم لوگوں کے گھر رہے۔ جب وہ ہمارے گھر سے گئے تو ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ یعنی میرا چھوٹا بھائی وہ کھیل رہا تھا روم میں، 4 سال اس کی ایج تھی، وہ گاڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے ٹوائے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر اس کو چلا رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ میری امی اس کو باہر بیٹھی دیکھ رہی تھیں کہ وہ اندر کھیل رہا ہے۔ وہ جیسے ہی گاڑی کو اس سائڈ ٹیبل کے موو کرتا تھا، وہ ٹیبل کھسک کے آگے ہو رہا تھا، وہ ڈر گیا اور ڈر کر باہر آ گیا۔ میری امی نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کا جو کچن تھا وہ بالکل اوپن تھا، ہم سارے بہن بھائی جو تھے نانوں کے گھر تھے، امی اکیلی تھیں، تو اس طرح سے لگا کہ ووڈن کیبنٹس تھیں کچن میں، وہاں سے ایک کیبنٹ کھول کر کسی نے بڑا پتیلا نکالا، اس کو باقاعدہ چولہے کے اوپر رکھا، اس میں چمچہ چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میری امی نے یہ سب دیکھا وہ فوراً بھاگ کر نانوں کے گھر آئی اور انہوں نے یہ بات بتائی۔ اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ہم ساری کزنز گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک دوسرے کی ہیئر سٹائلز بنا رہی تھیں۔ ایک دم سے میری کزن اٹھ کر واش روم کی طرف گئی دوسرے روم میں، تو اس کی ٹیپ آلریڈی چل رہی تھی اور لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس نے ہمیں بلایا، جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو لائٹ بھی جل رہی تھی اور ٹیپ بھی آن تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر میرے ابو نے وہ جو بزرگ تھے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سید جن ہے، نور شاہ اس کا نام ہے، تو وہ تم لوگوں کے گھر میں ہے، تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میرے ابو نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے گھر سے بھیج دیں، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر حالات نارمل ہو گئے تھے۔ تو یہ کچھ میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعات تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ انم جاوید آپ کا۔ لسنرز، ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سے انسان کی زندگی میں واقعات ہو جاتے ہیں جن کو انسان کبھی بھی توقع نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ذہن میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں رونما ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے خطروں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ امرین شیئر کر رہی ہیں، کمنٹ باکس میں انہوں نے شیئر کی ہے، اور کل وہ شکایت کر رہی تھیں کہ شاید آپ مخصوص لوگوں کی اسٹوری شیئر کرتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے سارے لسنرز بہت رسپیکٹڈ ہیں میرے لیے۔ آپ کی اسٹوری میں نے دیکھی ہی کل ہے۔ امرین کہتی ہیں کہ میں واکنڈ کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنے پھوپھا جان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب انڈیا پاکستان ابھی سیپریٹ نہیں ہوا تھا۔ میرے پھوپھا جان جو تھے وہ لکھنؤ میں رہتے تھے اور وہاں پر نوابوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی دولت کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ غرور تھا۔ تو میرے پھوپھا جان ایک دفعہ ایک جگہ سے مٹھائی خریدنے گئے۔ وہ ایک سکھ کی دکان تھی جہاں سے وہ مٹھائی خرید رہے تھے۔ تو پھوپھا جان کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، کالے رنگ کا کمبل اس نے اوڑھا ہوا تھا پیروں تک، جس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو بہت ریڈ ریڈ سی تھیں۔ میرے پھوپھا جان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اس آدمی کو زور سے دھکا دے دیا اور اس کو کہا کہ ہٹو، پہلے میں مٹھائی لوں گا۔ جب میرے پھوپھا جان نے اس کو دھکا دیا وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے میرے پھوپھا جان کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ کھڑا ہوا اور ان کی طرف دیکھ کر وہ چلا گیا۔ میرے پھوپھا جان نے وہاں سے مٹھائی لی اور اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے تو ایک جگہ پر ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی، اس حد تک خراب ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے انہیں بے ہوش حالت میں دیکھا تو پہچان لیا، اٹھا کر ان کے گھر لے آئے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کے گھر والوں نے ایک پیر صاحب، امام صاحب کو بلایا۔ جب انہوں نے ان پر دم کیا، پڑھائی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک جن سوار ہے۔ پڑھائی کے ذریعے اس جن کو حاضر کیا گیا تو اس جن نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے دھکا دیا ہے، زمین پر گرایا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی مسلمان جن ہوں۔ پھر انہوں نے ان کی بہت منت سماجت کی۔ میرے پھوپھا جان کی امی نے بھی، ان پیر صاحب نے بھی اس جن کی بہت منت سماجت کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو۔ تو اس جن نے کہا کہ میں ایک شرط پہ چھوڑوں گا، میں ہر سال 3 دن کے لیے اس پر آیا کروں گا۔ اس 3 دن میں آپ لوگوں نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دینا ہے اور اس بات کا پتہ آپ کے گھر میں بھی کسی کو نہ چلے۔ اگر یہ رازداری رکھیں گے اور اس 3 دن میں اس کو کوئی ملے بھی نہ تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوتا تھا، ہر سال میں 3 دن وہ آتا تھا اور میرے پھوپھا جان کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، ان سے کوئی بھی نہیں ملتا تھا، مکمل رازداری رکھی جاتی تھی اس بات کی۔ وقت گزر گیا، میرے پھوپھا جان پاکستان آ گئے۔ واکنڈ میں انہوں نے یہاں پر بہت بڑا خوبصورت گھر خریدا۔ وہاں پر بھی وہ جن باقاعدہ ہر سال 3 دن کے لیے ان کی زندگی میں آتا تھا، تو وہ اپنے گھر سے بالکل کٹ جاتے تھے، آئسولیشن میں چلے جاتے تھے، وہ کمرہ بند ہوتا تھا۔ تو اب میرے پھوپھا جان کا انتقال ہو گیا۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ جن
ان کے گھر میں نہیں آیا۔ یہ میرے پھوپھا جان کی زندگی کی ایک کہانی تھی، اور میں ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتی ہوں، ایک سبق دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی غرور نہ کریں، کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی سے مت پیش آئیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو کوئی آیا ہے وہ انسان ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق۔ کسی جانور کے ساتھ بھی، کسی انسان کے ساتھ بھی کبھی ایسا برا سلوک نہ کریں۔ جس طرح سے میرے پھوپھا جان پر یہ وقت آیا تھا، یہ وہی جانتے تھے اور کوئی نہیں۔ بہت شکریہ امرین آپ کا۔ لسنرز بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک انسیڈنٹ کی طرف۔ یہ بھی کومنٹ باکس میں میرے ایک لسنر نے شیئر کیا ہے، شاہزیب خان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگ رہتے تھے، ہمارے ریلیٹیوز تھے، ان کے گھر میں ہی ہم لوگ رہتے تھے، تو وہاں پر ایک دفعہ ہم لوگ سب سوئے ہوئے تھے، ایک ہی روم میں سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ سب ایک سائڈ پر تھے اور میری جو مدر تھی وہ ایک سائڈ پر سوئی ہوئی تھی، رات کا ٹائم تھا۔ تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ان کے چہرے کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوگا، انہوں نے اس چیز پر اتنا فوکس نہیں کیا۔ اگلے دن پھر نارمل روٹین میں سارا دن گزر گیا، پھر رات ہو گئی۔ رات کو میری امی پھر سوئی ہوئی تھیں، تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے پاس جیسے کوئی کھڑا ہے۔ جو ہی انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو یہ ان کو اس طرح سے لگا کہ وہاں پر کوئی بالکل سو ینگ لڑکا کھڑا ہے اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس پر غور کرنے لگی تو ایک دم سے وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا اور غائب ہو گیا۔ یہ ہماری مدر نے ہمیں انسیڈنٹ بتایا تھا، آج سے 22-23 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ آج بھی انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی، ہم بہت چھوٹے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کیا۔ یہ شاہزیب خان نے ایک اور انسیڈنٹ اپنی مدر کا شیئر کیا تھا، بہت شکریہ شاہزیب خان آپ کا۔ اسی طرح سے میرے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے بھی کومنٹ باکس میں اپنا ایک اور انسیڈنٹ شیئر کیا ہے میری ایک سٹوری سن کر، جس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ناردرن ایریاز میں تھے، ہم لوگ سارے فرینڈس اکٹھے تھے، صبح کا ٹائم تھا، تو ہم دوست ویڈیوز بنا رہے تھے۔ جس طرح سے خوبصورت سینری ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، پکس بنا لیتے ہیں، ویڈیوز بنا لیتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو بنا رہا تھا، تھوڑا سا ہی دور جا کر اس نے ایک جگہ کی ویڈیو بنائی۔ جب ہم لوگ روم میں واپس آئے تو اس نے وہ ویڈیو ہم سب کو دکھائی۔ اس ویڈیو میں ریکارڈنگ جب ہم لوگ کر رہے تھے تو ہماری آوازوں کے بجائے خوفناک ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی ہم لوگوں کی آوازیں بیچ میں نہیں سنائی دے رہی تھی، وہاں پر اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے موبائلز میں ساری ویڈیوز آج بھی ہیں۔ وہ ایک ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے، وہ کیسے ڈیلیٹ ہوگی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اور اسی رات جب ہم لوگ اپنے روم میں تھے، ہوٹل کے روم میں تھے، ساری رات ہم لوگوں کے روم کے باہر ایسا لگتا تھا کہ کوئی پائل پہن کر چل پھر رہا ہے، چھن چھن کی آوازیں آتی تھی ہم لوگوں کو۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں بالکل یہ ٹرو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو میں نے جب یہ میں نے سٹوری سنی تو مجھے فوراً سے میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو فیس کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ شیخ وقار آپ کا۔ لسنرز، بالکل نارتھن ایریاز میں ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، کیونکہ وہ علاقے کھلے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے، درخت ہیں، ویرانے زیادہ ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں پر تو ویسے ہی جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے جاننے والے تھے تو وہ بھی نارتھن ایریاز میں ہی گئے ہوئے تھے۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے فیملی فرینڈس تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح سے گھوم پھر رہے تھے تو وہاں پر ایک جگہ تھی، پہاڑوں کے پاس ہی ایک جگہ تھی، ہم لوگ وہاں پر پکس بنا رہے تھے۔ وہاں پر بالکل ایک ایسی جگہ تھی جس طرح سے غار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس غار کو جب دیکھا تو اندر تو ہم لوگ نہیں گئے، ہم لوگ اس کے قریب ہی تھے۔ وہ تھوڑی سی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، غار نما وہ جگہ تھی پہاڑ پر۔ تو اس کے اندر سے جو ہی ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے، ہم لوگ 5-6 لوگ تھے فیملی کے، ہم لوگ ان کے قریب جانے لگے، میں اور میرے بھائی بالکل اوپر اس جگہ پر پہنچ گئے تھے، اندر نہیں تھے ابھی گئے ہم لوگ۔ اس کے اندر سے اتنی بھیانک آوازیں آ رہی تھی، پہلے اس طرح سے لگا کہ اس کے اندر جس طرح سے کوئی کراہتا ہے تکلیف میں، پہلے وہ آواز آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے تو وہ آواز رونے میں بدل گئی، اور وہ رونے کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب ہم نے رونے کی آوازیں سنی تو باقی جو لوگ اوپر آ رہے تھے ہم نے ان کو وہی روک دیا، اور ہم لوگ خود بھی بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ ابھی ہم لوگ اس جگہ سے نیچے ہی آئے ہیں تو ہم لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ جو نیچے کھڑے ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے جس طرح سے کوئی کالے رنگ کی چیز بالکل آگے آتی ہے، عورت نما، اور وہ بیٹھے ہوئے سٹائل میں گھٹنوں کے اوپر وہ آگے آئی ہے، اور اس نے جھانک کر دیکھا ہے اور ایک پلک جھپکتے وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ وہ جس نے دیکھا تھا، ہم لوگوں کے کزن ہی تھے ایک، انہوں نے شور مچا دیا کہ وہاں پر کچھ بہت
ڈراؤنا ہے۔ ہم لوگ واپس آ گئے، لیکن ڈر اتنا عجیب لگے، وہ رونے کی آوازیں کانوں میں آئیں اور وہ منظر سارا آنکھوں کے آگے آئے، یہاں تک کہ مجھے تو 2-3 دن لگاتار ڈراؤنے خواب بھی آتے رہے، جیسے میں وہاں پر جاتی ہوں، وہاں پر بہت بھیانک شکل کی کوئی عورت ہے، وہ مجھے پکڑ رہی ہے۔ شاید اس چیز کا میرے ذہن پر اثر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھومتے پھرتے تو رہے، مگر اس سائڈ پر کبھی نہیں گئے۔ وہاں پر ایک اور فیملی تھی، وہ بھی اس سائڈ سے ہی آ رہے تھے، تو ہم نے انہیں منع کیا کہ آپ لوگ اس سائڈ پر مت جائیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ بھی اس سائڈ پر گئے تھے، ہم لوگوں کو پہلے ایسا لگا کہ ہمیں وہاں پر کسی نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یعنی وہ ایک فیلنگ سی عجیب ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنی طرف کوئی اس طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلا اور میرا بیٹا بھاگتا وہ اوپر چڑھ گیا، تو میرے بیٹے کو بہت زور سے کسی نے دھکا دیا، شکر ہے کہ وہ کھائی والی طرف نہیں گرا، وہ فوراً واپس آ گیا۔ تو لسنرز، یہ واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اب اذان شروع ہو گئی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ لسنرز، یہ تو تھے آج کے ہارر انسیڈنٹ، اور اللہ سے رحم مانگا کریں، اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ ایسا چھوٹا بھی اگر کسی کی زندگی میں واقعہ ہو تو وہ اس کے ذہن پر کبھی کبھی بہت گہرے اثر ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں، اور میری بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نوشین وائس آفیشیل پر جو لوگ اپنے کسی بھی یوٹیوب چینل کو، کسی پیج کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نوشین وائس آفیشیل کو، اور کومنٹ باکس میں اپنے چینل کا نیم اور لنک بے شک شیئر کر دیں، میں اس کو ضرور پروموٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی سٹوریز۔ لسنرز، کبھی کبھار سٹوریز لیٹ ہو جاتی ہیں، جس طرح سے میں کمنٹس کو ڈیلی آپ لوگوں کے سب کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، اس کو رپلائی بھی کرتی ہوں، تو اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو پلیز اس کو مائنڈ مت کیا کریں۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے رسپیکٹ دیتے رہیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔